साथी TV Next International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब टीवी नेक्स्ट के प्रोग्राम 90 से 0 तक इस प्रोग्राम के साथ आपका मंसूर साहिब हाजिर खिदमत है। एक सियासी हवाला, एक सियासी जमात, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले महाजर कौमी मूवमेंट, उससे पहले APMSO, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक सिलसिला है, एक कड़ी है पाकिस्तानी सियासत में जो अजीब व गरीब मामलात हैं उससे जुड़ी है। सबसे अहम नुक्ता यह है, सबसे अहम बात यह है कि आपने बचपन में अल्फ लैलवी दास्तानें सुनी होंगी। शायद MQM की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, दास्ताने उरूज ज़वाल। कैसे MQM का वजूद हुआ, कैसे MQM परवान चढ़ी, कैसे MQM पर ज़वाल आया और कैसे फिर MQM दोबारा इस वक्त ऐवानों में मौजूद है। क्या MQM के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है? क्या आपने उसके उरूज ज़वाल को देखा है? अगर ऐसा है तो ये मंच, ये सीट, ये शो आपके लिए हाजिर है। मैं आपका मेजबान मंसूर साहिब आज एक ऐसे सियासतदान के साथ अपने शो का आगाज कर रहा हूं जिन्होंने MQM को बनते बिगड़ते मैं दोहराता चला जाऊं और ये बात खत्म नहीं होगी, देखा है। MQM के इब्तिदाई दौर के बानियान में, MQM के बानियान में शामिल हैं मोहतरम डॉक्टर सलीम हैदर, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, उरूज ज़वाल की एक दास्तान है जो MQM से जुड़ी है। हम इब्तिदा करेंगे क्योंकि आप बहुत पायनियर्स में से हैं, बानियान में से हैं, इब्तिदाई साथियों में से हैं। 11 जून 1978 APMSO बाकायदा अनाउंस की जाती है। उससे पहले जब कोई कायद नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कौन लोग थे कि जो एक साथ जुड़े, एक साथ बैठे और फिर उन्होंने ये तय किया कि कुछ महाजर नाम पे शुरू किया जाए? बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं APMSO जो ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की उन इब्तिदाई बानी अरकान में शामिल हूँ कि जिस वक़्त कराची के जो प्रोफेशनल कॉलेजेस थे, जिसके अंदर बुनियादी जो था वो कराची यूनिवर्सिटी था और उसके साथ दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज जो उस ज़माने में होता था, NED यूनिवर्सिटी थी और सिंध मेडिकल कॉलेज था। बुनियादी तौर से ये 4 इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ के लोगों ने मिलकर APMSO की बुनियाद रखी। अच्छा। और इसमें फैसला ये हुआ था कि क्योंकि हम उस जमाने में जो GS सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन थी उसका हेडक्वार्टर सिंध यूनिवर्सिटी था, तो हमारे दरमियान फैसला इब्तिदा में APMSO को उन्हीं खुतूत पे चलाना था जैसा GS सिंध स्टूडेंट फेडरेशन था। सही। और हमारे आपस का कंसेंसस ये था कि हम इन प्रोफेशनल कॉलेजों के अपने महाजिर कौम के नौजवानों को तरबियत देंगे, उनका जहन बनाएंगे और जिस तरह के हालात से हमारी कौम दो चार है, तो इस तरीके से हमारे लोग जब पढ़ लिख के माशरे में फील्ड में आएंगे तो वो अपनी कौम के लिए काम करेंगे। और तो उस वक्त बिल्कुल जो आज जहां हमारे कौन लोग थे मैं जरा नाम जानना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर सलीम हैदर मुझे मालूम है। बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ज़ाहिर के नाम ले सकते हैं अल्ताफ हुसैन, क्योंकि उनको पहली जो मरकजी कमेटी बनी हमारी उसका चेयरमैन उनको बनाया गया।
اور وہ کون لوگ تھے اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ کمیٹی اس میں ہمارے پاس پہلی ہماری کیبنٹ کے وائس چیئرمین جو تھے وہ سید لیاقت علی صاحب، سید لیاقت علی، جو بعد میں الگ ہوئے، یہ جامعہ کراچی ضلع میں ہی الگ ہوئے. جی ہاں ٹھیک ہے. یہ الگ اس طریقے سے ہوئے، یہ بھی ایک بڑی داستان ہے. خیر، جنرل سیکریٹری عظیم احمد طارق، عظیم احمد طارق، اور ہمارا جوائنٹ سیکریٹری عارف جاوید تھے، عارف جاوید، اور ہمارے حسام الدین صاحب جو تھے یہ ہمارے انفارمیشن سیکریٹری تھے. اچھا. ایسے ایک صاحب تھے وہ پروپیگنڈا سیکریٹری کہتے تھے ہم ان کو، عارف بھاشانی صاحب. عارف بھاشانی. اسی طرح ہماری خواتین ونگ کی جو انچارج تھی اسٹوڈنٹ کی، ابتدائی سب سے پہلی، بلکہ یوں کہوں کہ پی ایم سی میں آنے والی پہلی خاتون ہی وہ تھی، وہ محترمہ زرری مجید صاحبہ تھی، جو بعد میں ایم این اے اور محترمہ زرری مجید آج بھی وہ ایم کیو ایم سے وابستہ بھی تھی. تو یہ ایک ابتدائی کیبنٹ تھی. اور اس کے علاوہ مختلف جو کالجز تھے، جیسے مجھے یاد ہے داؤد انجینئرنگ، وہاں پر ایک ہمارے ساتھی ہوتے تھے کلیم حیدر صاحب، وہ حال ہی میں ابھی کسٹم کلیکٹر ہو کے ریٹائر ہوئے. اور ہمارے وہاں پہ جامعہ این ڈی میں ہمارے ابتدائی لوگوں میں نثار تھے اور اسلم مرزا صاحب تھے. اچھا. تو یہ دو حضرات تھے. یہاں سندھ میڈیکل کالج میں تھا، میرے ساتھ طاہر حسنین صدیقی ڈاکٹر صاحب اب کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر سید اکبر علی، یہ میرے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے. صحیح. تو یہ اس طریقے سے ایک تنظیم بنائی گئی جس کے مقاصد میں، تو ہمارا جو پہلا پمفلیٹ تھا اس کا نام تھا آل پاکستان مہاجرین آرگنائزیشن کا قیام کیوں اور کیسے. صحیح. اس پمفلیٹ میں یہ ایک 6 صفحے کا مڑا ہوا پمفلیٹ تھا چھوٹا سا، اور ایک پمفلیٹ اور بھی تھا ہمارا بنیادی، اس کو کہتے تھے میری آواز سنو. میری آواز سنو. تو یہ دو ہمارے بنیادی پمفلیٹ تھے، اور ایک ہماری ممبرشپ کی کتاب ہوتی تھی، ایک ڈونیشن کی بک ہوتی تھی. ان 4 چیزوں پہ بنیاد رکھ کے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ لگ بھگ تقریباً 10 لوگوں کو اگر ہم سمجھیں کہ 10 لوگ تھے، تقریباً 15 لوگ. ان میں ایک الطاف حسین صاحب کے خالزاد بھائی بھی تھے، شاہد لطیف صاحب، KMC کے ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر نہیں، پہلے بلدیاتی چیئرمین. جب فاروق ستار میئر تھے وہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے چیئرمین. اس طریقے سے اور بھی کچھ نام مجھے یاد آ جائیں گے. توقیر اعظم تھے، مطیع الرحمان تھے. شمون ابرار کا نام بار بار تکرار میں آتا رہا ہے، وہ ابتدائی اب یہاں پر صرف یہ ہے کہ ایک ابتدا کے بانی یعنی کہ پہلے روز کے. دیکھیے جب یہ ہو گیا تو شمون ابرار صاحب کا تعلق اردو کالج سے تھا، اردو سائنس کالج. یہ اپنا گلشن اقبال والا روڈ جو یونان کے جب وہ سکندر اعظم آئے تھے اس وقت سے بننا شروع ہوا تھا، ابھی تک بن رہا. تو چونکہ جب ہماری تنظیم اے پی ایم ایس او کا کوئی یونٹ کسی انٹر کالج میں یا بی اے کالج میں تھا ہی نہیں، تو وہ فرسٹ کیڈر میں تو نہیں تھے. ٹھیک ہو. لیکن ہاں اس کے فوری بعد اے پی ایم ایس او بنتے ہی ودن منتھس جو تھا ہمیں اردو کالج سے سینئر لوگ ملے، جن میں سب سے سینئر آدمی مجھے یاد ہے رومی صاحب تھے. رومی صاحب حیدرآباد میں رہتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا یونٹ بنایا تھا. اور سنگر جو ہے شارق رومی، اس کے والد انور علی رومی تو نہیں، مجھے ان کا پورا نہیں، وہ امریکہ چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ بھی رومی بھائی بھی امریکہ میں. اچھا. تو وہ ہمارے یہیں حیدرآباد. تو وہ اس کے بعد انہوں نے کچھ نئے لڑکے پکڑے اپنے سے جونیئر. تو یہ شمون ابرار صاحب جو تھے یہ پی ایس ایف میں تھے. پی ایس ایف کے وہاں کے یونٹ سیکریٹری تھے. ٹھیک ہو گیا. تو شمون ابرار جو تھے وہ کوئی پارٹی کے بانی ہیں، لیکن ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ الطاف حسین صاحب کا جس کو آپ 90 کہتے ہیں اس کے گھر کے پیچھے کی پڑوسی تھے. تو وہ 24 گھنٹے وہاں پہ حاضر ہو جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. وہ ان کے زیادہ چہیتے اور قریبی وہ بن گئے. وہ جو 15 آدمی تھے انہوں نے کیسے چناؤ کیا کہ یہ جو الطاف حسین ہیں یہ چیئرمین ہوں گے، یہ ہمارے لیڈر ہوں گے، یہ صدر ہوں گے، یہ لیڈ کریں گے؟ اصل میں الطاف حسین صاحب جو تھے نا باقی لوگوں کے مقابلے میں شروع سے سیاسی اس میں تھے، سیاسی اسٹوڈنٹ پارٹیوں میں تھے. جمعیت علماء پاکستان، اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت. اچھا. دوسرا الطاف حسین صاحب جو تھے انہوں نے وہ بھی جامعہ کراچی میں بی فارمیسی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ عظیم تاریخ دونوں کلاس فیل ہوتے. اچھا. یہ باقی لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے یہ سارے جامعہ کراچی کے تھے. ٹھیک ہے. کوئی جیولوجی کا تھا، کوئی آرٹس کا تھا، کوئی کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا. اب جو ہے ہوا کیا کہ جب کیبنٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے تجویز دیا
کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جامعہ کراچی کو کرنا ہے ہم نے تو پوری کیبنٹ جامعہ کراچی سے ہونی چاہیے. صحیح. تو اس لیے اب ظاہر جامعہ الطاف حسین صاحب کا جو داخلہ ہوا تھا بی فارمیسی میں, اس سے پہلے انہوں نے وہ بی ایس سی کر کے یونیورسٹی آئے تھے. نارملی بی فارمیسی میں داخلہ انٹر پاس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو انٹر کے بعد کہیں داخلہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے بی ایس سی کیا تھا. انہوں نے وہ بہت اچھے طالب علم نہیں تھے, ظاہر ہے کہ میڈیوکر قسم کے تھے, سیکنڈ ڈویژن یا کوئی ایسے تھے, تو وہ انہوں نے جب ان کو داخلہ نہیں ملا تو انہوں نے عظیم تاریخ نے اور انہوں نے یہ اسلامیہ کالج سے بی ایس سی کیا تھا. تو ان لوگوں نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی جس کا نام تھا بی ایس سی اسٹوڈینٹس ایکشن کمیٹی, اور اس نے بھوک ہڑتال کی تھی پریس کلب پہ اور سیکٹری ہیلتھ وغیرہ کو اپروچ کر کے کہ ہمارے داخلے جو ہے نا یہاں کروائے جائیں. بالکل ٹھیک. تو وہاں سے یہ موومنٹ بنتی ہے اور پھر اسٹارٹ ہوتا ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. TV Next International. اس طرح کی تنظیمیں بناتی ہے نا, اس زمانے میں پی این اے موومنٹ تھی تو یہی جماعت اسلامی کراچی میں بناتی تھی. فیڈرل بی ایریا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی, سوسائٹی اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی, ناظم آباد اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی, اور کوشش کرتی تھی کہ اس اسٹوڈنٹ کمیٹی کے اندر, چونکہ جے یو پی کے لوگ بھی تھے اور بھی لوگ تھے ان تنظیموں کے, جے یو پی اس وقت جو ہے وہ سندھ شہری علاقوں کی بڑی جماعت تھی, اے ٹی آئی جماعت اسلامی اور جے یو پی بڑی جماعت, ان کی اسٹوڈنٹ ونگ اے ٹی آئی کے نام سے تھا, انجمن طلبہ اسلام. تو اس نے لیکن جمعیت چالاکی سے کوشش یہ کرتی تھی کہ چیئرمین جو ہو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا وہ ہمارا جمعیت کا بندہ ہو. صحیح. تو فیڈرل ایریا تو جماعت اسلامی کا گڑھ تھا. تو اس نے کیا کیا کہ فیڈرل ایریا کا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا چیئرمین ظفر عالم طلت, یہ صاحب وہیں تذکیر میں رہتے تھے اور یہ بعد میں جمعیت کے ناظم اعلیٰ بھی بنے تھے اسلامی جمعیت کے. تو الطاف حسین صاحب اصل میں ظفر عالم طلت تھرڈ جنریشن جماعت اسلامی کے آدمی تھے, ان کے خاندان در خاندان ایسٹ پاکستان سے آئے تھے. الطاف حسین جو تھے وہ فرسٹ جنریشن جماعتی تھے. تو اس لیے انہوں نے الطاف حسین کو کہا کہ آپ جنرل سیکریٹری بن جائیے. ٹھیک ہے. الطاف حسین فیڈرل ایریا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری تھے اور پروفیسر غفور کی انتخابی مہم کا نوجوانوں میں انچارج تھے, اور پروفیسر غفور کے سارے جلسے اس حلقے میں اس کی کمپیئرنگ الطاف حسین کرتے تھے. پورا فیڈرل ایریا جانتا ہے یہ. تو ان کا ایک چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا اور وہ جمعیت سے آئے تھے, اور یہی وہ ان کا جمعیت سے آ کر تو ان سے متعلق لوگ جتنے بھی تھے زیادہ تر جمعیت کے تھے کراچی یونیورسٹی میں. تو ان کے آنے کی وجہ سے جمعیت سے ان کی پہلے دن سے ایک جو ہے مخاصمت ہو گئی تھی, کیونکہ جمعیت کہتی تھی یہ ہمارے لوگوں کو توڑ کے اپنے ساتھ لے جائے. صحیح. اچھا, ان کا بھی ایکسٹ جمعیت سے کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا. اچھا. شفیع نقی جامعی جو کہ ریکارڈ پہ جا رہا ہے, شفیع نقی جامعی تک بھی جائے گا, ضرور جائے گا. شفیع نقی جامعی نے وہ ان کو ذرا شوق تھا, اس زمانے میں ایک کمپنی تھی بونینزا, ابھی بھی ہے شاید, تو اس نے اس زمانے میں نئے جو ہے وہ سویٹرز, سردیوں کا موسم تھا تو انہوں نے سویٹرز کے اشتہار بنوائے تھے. تو شفیع نقی جامعی کو بھی بہت شوق تھا, تو انہوں نے ایک اشتہار میں ایک لڑکی کے ساتھ پیچھے کمر سے کمر ملا کے اور وہ سویٹر پہن کے, اس لڑکی نے لڑکیوں والا سویٹر پہن کے ایک اشتہار بنوایا تھا ٹی وی اور اخباروں کے لیے. صحیح. اس کو بنیاد بنا کے اسلامی جمعیت طلبہ کے نظم نے شفیع نقی جامعی کی صدارت بھی ختم کرا دی اور انہیں جمعیت سے نکال دیا. شاباش. چونکہ انہوں نے جمعیت سے نکال دیا گیا تو انہوں نے جمعیت سے آج تک وہ واپس جماعت میں آ نہیں سکے. شفیع نقی جامعی نے اپنے جتنے فالوور تھے, ان کے بینیفیشری تھے, ان سب کو جمعیت سے نکال دیا. تو اس کھیتی کے اندر الطاف حسین بھی جمعیت چھوڑ گئے. ٹھیک ہو گیا. اور آج تک آپ دیکھیں پھر یہ اچانک اے پی ایم ایس او کی بنیاد کیسے پڑتی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جب ہوا سلسلہ, ہم اپنے سائٹ کو جب دیکھتے ہیں, اصل میں جب جامعہ کراچی حیدرآباد سے میں سندھ میڈیکل کالج آیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ مہاجر, پنجابی اسٹوڈنٹ, پختون اسٹوڈنٹ, سندھی اسٹوڈنٹ. تو میں نے سب سے پہلے میرے ساتھ 30-35 لوگ حیدرآباد سے مائگریٹ جو کٹر مہاجر تھے, میرے نظری کے میرے دوست احباب تھے, تو ہم لوگوں نے وہاں جو ہے سب سے پہلے بنائی مہاجر میڈیکوز. ٹھیک.
اسی دوران میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے, کس سن کی بات بتا رہے ہیں آپ مہاجر میڈیکوز؟ 1978 مارچ کے مہینے کی بتا. اوکے. تو جب وہ بنا لی ہم نے تو پھر اب ہم مہاجر سیاست میں آ گئے. تو ہر آدمی جو مہاجر لفظ کے ساتھ تھا وہ ہم سے متعلق ہونے لگا جو اس کو ہمارے ادارے کے اندر. تو انہی میں سے ہمارے ایک دوست نے ہم سے ان سے ملاقات کرائی. نام لیجیے. ڈاکٹر طاہر. ڈاکٹر طاہر. انہوں نے, ان کے کچھ دوست تھے جو این ای ڈی سے تھے, ٹھیک, میرے براہ راست وہ نہیں تھے. صحیح. تو پھر ایک ہماری ان سے ملاقات کروائی. اس ملاقات کے اندر ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ, اور تو پھر ہم لوگ سب مل کے کام کریں. تو میں نے اپنی جو مہاجر میڈیکوز تھی اس کو ختم کر دیا اور اے پی ایم سی کے اس میں بنیادی کام میں جو ہے نا حصہ لینا شروع کیا. میرا اچھا ہمارا شروع سے یہ انٹرسٹ تھا کہ یار ہم نے ڈاکٹر بن جانا ہے, ہم نے جا کے پروفیسر بننا ہے, سرجن بننا ہے, کوئی جاب کرنی ہے. ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے جا کے یہ سیاست کے اندر اپنا جو ہے نا ٹائم لگانا ہے. یہ تو ایک بات کے حالات کے جبر نے ہم کو اس طرف دھکیلتے رہے. اور الطاف حسین صاحب شاید انہوں نے جب 78 میں یہ کام ہوا ہے تو 1983 کے اینڈ تک الطاف حسین صاحب جو تھے وہ امریکہ چلے گئے تھے. سب کچھ تنظیم چھوڑ چھاڑ کے عظیم تاریخ کو بنا دیا تھا قائم مقام, ان کو چیئرمین, اور وہ تو چلے گئے تھے. وہ تو 1984 میں جب اے پی ایم ایس او جو ان کا فیکشن تھا, 84 آنے سے پہلے, ان کے امریکہ جانے سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کس کس کو مار پڑی تھی جمعیت سے؟ جمعیت نے کس کس کو بہت طبیعت سے کوٹا تھا اور پھر آپ لوگ وہاں سے نکلے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ مجھے تاریخ کو سیدھا رکھنا ہے. جی دیکھیے, یہ بات ہے 78 کے بعد 79, 80, 81 کی. 1981 کے فروری کے مہینے میں 1981 ہاں ہم لوگ جو تھے وہ جامعہ کراچی میں پہلی ایڈمیشن کیمپین لانچ کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو 78 سے 81 تک کا مطلب یہ ہے کہ 79, 80, 81 3 سال میں کچھ تھوڑا سا ہوم ورک ہو چکا تھا اور ہماری 8-10 لوگ اور لوگوں نے بڑے پیمانے پہ ایڈمٹ. تو میں جو کہ گو کے میرا تعلق سندھ میڈیکل کالج سے تھا, لیکن ہم اے پی ایم سی کے چونکہ مرکز میں بھی تھے اور اس کو بھی چلاتے تھے اور اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی تھی, اس کو میں ہیڈ کرتا تھا. اس وقت تک تو ہم ساتھ ہی تھے. تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جامعہ کراچی میں اگر ہمیں اس سال کے داخلوں میں اگر ہمیں اچھی ورکنگ اسٹرینتھ مل گئی تو ہماری پارٹی جو ہے وہ کسی اس میں آ جائے. تو وہ جو مین امریکہ جانے سے پہلے کی گفتگو, یس 81 کی بات ہو. جی تو ہم نے جامعہ کراچی جہاں آرٹس لابی کو یوں راستہ مڑتا ہے گھسنے کے بعد, تو مین جگہ پہ ہم نے اپنا اسٹال لگا دیا تھا. پہلی بات تو اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ بڑی شدت سے وہ تھی کہ یہ سب سے بڑا مین اسٹال انہوں نے اپنا لگا لیا ہے. تو وہ ایک ان کے دل میں, اور پھر چونکہ وہ الطاف حسین انہی کی کریشن اور انہوں نے وہ دلایا کہ وہ تو یہ جو بسز اترتی تھی پوائنٹس وہیں اترتی تھی جہاں پہ یہ الٹے ہاتھ پہ جم خانہ جیسی کوئی بلڈنگ ہوتی تھی. بینک ہوتا تھا ایک نیشنل بینک, تو ابھی بھی ہے. اچھا, تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ہم نے کیمپ لگا لیا. اچھا اس دن اتفاق کی بات ہے کہ اس سے ایک رات پہلے میں جامعہ کراچی کا ہی ہمارا ایک بڑا دبنگ قسم کا ساتھی تھا, ابو ذر فاروقی نام. ابو ذر فاروقی. تو وہ ایک دن پہلے بھی میں جامعہ کراچی میں رات گئے تک وہاں تھا. تو انہوں نے کہا کہ سلیم بھائی آج آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر, اور صبح ہمارا پہلا دن ہے اس کا ایڈمیشن کمپین کا. تو آپ جب اسٹال پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے تو یہ ساری تنظیم جو ہے, جب میں فرسٹ ایئر میں بھی تھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے, خود الطاف حسین مجھے ڈاکٹر صاحب کہتا تھا. تو اس کے بعد اس نے وہاں پہ ہم نے کہا تو میں نے ابو ذر فاروقی کے گھر پہ گزاری تھی, اور صبح 6 بجے ہم لوگ جامعہ کراچی پہنچ گئے تھے کہ بھئی اسٹال کو اپنا صحیح کریں گے. تو ہوا یہ کہ دوپہر کے میں جبکہ آرٹس لابی میں بیٹھا نئے اسٹوڈنٹس کو پکڑ کے انہیں مہاجر کی تبلیغ کر رہا تھا, انہیں تیار کر رہا تھا, کہ ایک دم سے بھاگتا ہوا آیا میرے پاس متین یوسف. تو وہ جیولوجی میں یا جغرافی میں کسی ایک میں تھا. تو وہ ادھر سے آیا, اس نے بتایا کہ وہاں مین اسٹال پہ جمعیت والے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو میں اس وقت سردی کا وقت تھا, ایک چمڑی کی جیکٹ بھی پہنا ہوا تھا اور ٹال وہ بھی تھا, اور وہ جو ابو ذر فاروقی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹال, خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا. تو جناب کیا ہوا کہ
اتفاق کی بات ہے، مجھے یہ ریویل کرتے ہوئے نہیں، کہ اس کے پاس وہ جیکٹ بھی اس کی تھی اور جیکٹ کی جیب میں کچھ اس کا ایسی چیز تھی کہ جو میرے لیے مسئلہ تھا. تو جب مجھے متین نے کہا کہ یہ جملہ اچھا ہے کہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ایسی چیز تھی کہ جو مسئلہ تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا، جیسے اس نے مجھے کہا کہ سلیم بھائی وہاں پہ حملہ ہو گیا ہے، وہ جمعیت لڑ رہی ہے، تو میں نے اس کو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے جیکٹ اتار کے متین کو پہنائی، کیونکہ وہ تو بالکل نیا لڑکا تھا، اور میں نے کہا تم ادھر کو نکل لو. میں پھر دوڑ کے جس وقت میں اسٹال پہ پہنچا تو 3 آدمی زخمی پڑے ہوئے تھے. اچھا یہ ابو ذر فاروقی، ٹھیک، ریحان شیخ، ٹھیک، اور عشرت عزیز، یہ زولوجی کے تھے ہمارے. یہ 3 جو تھے زخمی اسٹال پر موجود تھے. زخمی بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا، لیکن وہ نارمل ہاتھا پائی. وہی ابو ذر فاروقی رات والا، اس کی جو تھی، اس کے جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر چھری کا وہ تھا، چھری سے حملہ کیا تھا. اس زمانے میں چھریاں چلتی تھی، خنجر. اس کے بعد جو ہے اور سب سے زیادہ سیویئر جو تھا وہ ریحان شیخ تھا، جس کو انہوں نے یہاں کولے پہ چھری ماری تھی، وہ بھی چھری تھی، اس کا زیادہ خون بہ رہا تھا. اور تیسرے عشرت عزیز تھے، ان کا تو بہت چھوٹا سا کچھ ایسا تھا. تو یہ تینوں لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور باقی کوئی نہیں تھا. مطلب وہاں الطاف حسین موجود نہیں، وہاں عظیم احمد طارق موجود نہیں، وہاں اور کوئی مرکزی قیادت نہیں. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اس واقعے کے وقت عظیم طارق پاکستان میں نہیں تھے، انڈیا گئے ہوئے تھے. اوکے. اور الطاف حسین تھے اور یونیورسٹی میں موجود تھے. وہ اس میں ہٹ نہیں ہوئے. نہیں، ان کا کوئی تعلق وہ وہاں تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو کہیں فارمیسی وغیرہ کسی فیکلٹی میں تھے. اچھا، اب جب چونکہ وہ تو اسٹال پہ نہیں کھڑے، اسٹال پہ ورکر کھڑے ہوتے. اب کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا تینوں ہیں، تو اتنی دیر میں آپ نے کیا کیا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ناظرین، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ اسٹال پر زخمی جو ہے وہ موجود ہے، کارکن MQM کے APMSO کے، اور ڈاکٹر سلیم حیدر وہاں پہنچے ہیں. پھر ڈاکٹر سلیم حیدر نے کیا کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. TV Next International. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. آپ وہاں پہنچے ہیں، خون بہ رہا ہے، کچھ ساتھی زخمی ہیں، وہاں ڈاکٹر سلیم حیدر نے کیا عمل کیا؟ میں جب جیسے ہی پہنچا اور ان تینوں ساتھیوں کو میں نے اس حالت میں دیکھا، تو اتنی دیر میں ہمارے APMSO کے ورکر تو وہاں نہیں تھے، لیکن پروگریسو کا ایک ذمہ دار، اب میں ان کا نام بھول گیا، لیکن یہ کہ وہ اپنی اسکوٹر لے کے وہاں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں ان تینوں زخمیوں کو لے کے ان کو عباسی شہید چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ عباسی شہید ایک تو وہاں سے قریب ترین تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ عباسی شہید میں میرا خیال یہ تھا کہ جو اس وقت جو CMO تھا وہ میرا ایک سینئر تھا. تو میں نے کہا کہ ایک ابتدائی جان پہچان بھی ہوتی ہے، سر لے لیا جائے گا ایسے مریض، ابھی تو ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے ان کو دونوں کو، پروگریسو والے لڑکے نے اپنی اسکوٹر لگائی، ان دونوں کو ایک ایک کر کے بٹھایا، وہ اور 2 اسکوٹریں آ گئی. تو میں نے یہ اسی اسنا میں الطاف حسین وہاں پہنچ گئے اپنی اسکوٹر پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا 50 ہونڈا 50. تو میں نے ان سے یہ کہا الطاف حسین صاحب سے کہ میں ان کو لے کے عباسی شہید جا رہا ہوں تاکہ میں میڈیکو لیگل کرا سکوں. ٹھیک ہے. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، تم یہاں رکو، ان کو لے کے میں جاؤں گا. وہ پھٹ کر کے جو ہے وہ اس کے پروگریسو والے کی اسکوٹر کے 3رے نمبر پہ بیٹھ گئے، بیچ میں ریحان شیخ کو لے کے، اور وہ فوراً یونیورسٹی سے نکل گئے. اس کے بعد یہ آپ کارکن سے ہمدردی کا حوالہ لیں گے یا اسمارٹ ورک تھا؟ یہ بہت اسمارٹ ورک تھا نا، کیونکہ اب اگر یہ خطرہ تھا کہ اب جمعیت کہیں کوئی ریئلی کوئی ایکشن نہ لے لے، تو انہوں نے مجھے وہاں کا ذمہ دار بنا کے اس اسٹال کا، وہ خود نکل لی ہے یونیورسٹی سے. آپ نہیں سمجھتے کہ الطاف حسین ایک دلیر شخص تھے یا بس نارمل؟ میں تو آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، بالکل ہی نارمل، بلکہ بلو نارمل تھے. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کوئی دلیر شخص نہیں تھا؟ کوئی تعلق نہیں دلیری. اب اس کے بعد جب میں وہاں کے اور پھر ہمارے ورکر آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک پوائنٹس کے جانے کا ٹائم آ گیا تھا. ٹھیک. تو میں جب اس وقت ایک آدھ جو چھوٹا زخمی تھا اس کو ہم نے وہیں کی ڈسپینسری بھیج دیا یونیورسٹی کی، صرف ایک زیادہ زخمی کو ادھر بھیجا. صحیح. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ یہ
جب واقعہ ہو گیا تو جب اب میں نے کہا سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، عظیم تاریخ تو تھے ہی نہیں پاکستان میں، سب سینئر موسٹ آدمی میں تھا، تو سب لوگوں نے کہا سلیم بھائی کیا کریں، تو ہم نے ہمارے سے اس وقت یہ آیا جب وہ ہمارے 30-40 لڑکے جمع ہو گئے مختلف فیکلٹیز کے، تو ہم نے پوائنٹس کے آگے کھڑے ہو کے ان کے شیشوں کے سامنے نعرے لگا کے پوری یونیورسٹی کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، جمعیت نے ہمیں مارا ہے، اور یہ کر کے ہم نے تاکہ سب کو پروپیگیٹ کر سکیں۔ اور جب یہ وہ چلے گئے پوائنٹس تو پھر آج یہ میں ایک تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ضرور۔ 3 فروری 1981 کا جو واقعہ ہے، جس کو یہ اے پی ایمسو کے حوالے سے نعوذ باللہ واقع کربلا سے بھی بڑا واقعہ بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف چند ایک بچے کے چھریاں لگی تھیں، اور اس طرف جمعیت کی طرف سے بھی اس زمانے میں ایک جمعیت کا تھنڈر اسکواڈ تھا۔ اور اچھا کیا یہ واقعی تھنڈر اسکواڈ ہوتا تھا؟ یا صرف بالکل ہوتا تھا، جمعیت کا تھنڈر اسکواڈ ہوتا تھا بالکل، لیکن انہوں نے بھی بہت چھوٹی کاروائی کی تھی چھریوں کی۔ تو ان کا انچارج تھا فروخ سعید۔ فروخ سعید آپ کے جرنلسٹ رفعت سعید کا بڑا بھائی ہے۔ اوکے۔ تو یہ جو بیچارے جو ہیں گلبرگ میں رہتا تھا، اور جو 2 باقی تھے وہ بھی مجھے نام یاد تھے، کچھ شاہد ارشاد کلیمی تھا یا ایک نام اور تھا جو میں ذرا کبھی۔ تو ابھی کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں اور یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ اس دن اس واقعے کی جو ایف آئی آر اس زمانے میں گلشن اقبال کا تھانہ ڈسکو بیکری کے سامنے روڈ پر تھا، نازیہ کے آگے روڈ پہ چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس کی جا کے ایف آئی آر کا مدعی ڈاکٹر سلیم حیدر ہے جو جامعہ کراچی کا طالب علم بھی نہیں تھا۔ کیا آج تک وہ ایف آئی آر جو ہے وہ باقی ہے یا وہ کیس ختم ہو چکا ہے؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا پرانا ہو گیا، کب کے انہوں نے ختم کرا لیے ہوں گے، کون سے کیس 10 دفعہ ان کی ڈیلنگ ہوئی ہے۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ واقعہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا چھری کا واقعہ تھا، چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا گیا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس پوری تاریخ ہے، اس کے بعد کس طرح اے پی ایمسو کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، کس گھر میں ہوا، کون سی میٹنگ میں ہوا، میں نے اس کو ریزسٹ کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی حصے کی اے پی ایمسو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، ڈاکٹر سلیم حیدر اور اس کے ساتھی نہیں ختم کریں۔ یہ مرحلہ کیوں آیا؟ یہ کہاں اس بات کو دیکھیں اس واقعے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ تو ابھی 2 سال ہیں امریکہ جانے میں۔ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ جمعیت کو چونکہ سارا پروپیگنڈا جمعیت کے خلاف ہے، جمعیت اب براہ راست مجھ کو ہٹ نہ کرے۔ اوکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جان بچانے کے لیے پوری تنظیم کو ختم کر دیا، جامعہ کراچی جانے ہی چھوڑ دیا اس دن کے بعد۔ اس کے بعد اے پی ایم ایس او فیکشن ان کا جو تھا، اس کو 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا، اس کو یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ بنی تھی، یو ایس ایم، کیونکہ اس سے پہلے ٹیپو کا واقعہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے حافظ اسلم جمعیت کا اس کو شہید کر دیا گیا تھا، مارا گیا تھا اس کو وہاں پہ، تو بہت ٹینشن تھی۔ تو یہ جماعتیں پی ایس ایف، یو ایس ایف، یہ اکیلے لڑ نہیں سکتے تھے، جمعیت کا ٹیرر زیادہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے سب نے مل کے ایک پلیٹ فارم بنایا، اس کا نام تھا یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ۔ اور یو ایس ایم کا صدر کون تھا؟ بانی، اس کا اس وقت نام وہ اپنا رکھتا تھا حاصل بلوچ، جس کو بعد میں اس نے اپنا نام رکھ لیا تھا حاصل بزنجو۔ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ این ای ڈی کے ہاسٹلوں میں رہتا تھا، بلوچ اسٹوڈنٹس کا صدر تھا۔ صحیح۔ اس کی سربراہی میں کہ جمعیت کا یہ مقابلہ کریں گے، اور اس میں الطاف حسین نے اے پی ایم ایس او کو ضم کر دیا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے ڈاکٹر سلیم حیدر کے ساتھ، آدھی گفتگو، شاید آدھی بھی نہیں، ابتدائی گفتگو 1%، 2%، 3%، 5%، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کراچی کے عوام ہیں، جو صوبہ سندھ کے عوام ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، اور جو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ داستان عروج و زوال میں کہاں کہاں کیا کیا معاملات پیش آئے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ اختتام کر رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پھر مدعو کریں گے اور یہیں سے اپنے سلسلے کو جوڑیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اور الطاف حسین کے راستے کہاں سے الگ ہوئے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے شو کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے ٹی وی نیکسٹ کو، اور ہم آپ کو اسی طرح کی تاریخی حقائق جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔
पहुंचाते रहेंगे। अपने मेजबान मंसूर साहिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। TV Next International.